बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे नहीं। मैं इस वक्त बात करूंगा मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में, जहां कितने हज़ारों लोग यतीम हुए, सियासत के नाम पर किस तरह अस्करी विंग बनाए गए, उसका फ़ायदा किसने लिया, उस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं उस केस के मुद्दई जिसमें मुतहदा कौमी मूवमेंट जो लंदन थे उसके एक दहशतगर्द को बाकायदा फांसी हुई। मैं बात कर रहा हूँ सोलत मिर्ज़ा की, और इसमें शहीद किया गया शाहिद हामिद को। उनके बेटे से बात करेंगे। उमर मेरे साथ मौजूद है। उमर से सिर्फ ये बात करनी है कि आपका यतीमी का सफ़र कैसा हुआ, जब वालिद को शहीद किया गया उसके बाद आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह। उमर कैसा रहा ये वक्त आपका? किस एज में थे आप जब आपके वालिद को शहीद किया गया? मैं शायद उस टाइम 19 साल का था, और अब तो बल्कि उस बात को 27 साल हो गए हैं। उस दिन को 5 जुलाई 1997 एक ऐसी तारीख है कि ज़ाहिर बात है मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। और अब इस बात को 27 साल गुजर चुके हैं, और एक अभी भी शायद मुझे अक्सर लगता है कि क्या हुआ, कैसे वक्त गुजरा, इस बात की समझ नहीं आती। अब उस वक्त कहाँ थे जब ये इंसिडेंट हुआ? जब ये वाक़या हुआ तो मैं उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था यूके में, और गर्मी की क्योंकि छुट्टियाँ थी तो मैं वापस पाकिस्तान आया था। और क्योंकि मेरे वालिद साहब उस टाइम MDKEC थे, तो जो MDKEC का सरकारी घर होता है डिफेंस फेज़ 2 में हुआ करता था, वहाँ हम रिहाइश पजीर थे। तो वो मुझे वापस आए हुए कि सिर्फ शायद कोई 10 दिन में, बल्कि मेरे वालिद साहब ही मुझे वापस लेकर आए थे वलैद से। और जिस तरह होता है ना कि बंदा छुट्टियों, गर्मी की छुट्टियां हैं तो रिलैक्स कर रहा होता है, लेट सोता है, इकलौता था, दोस्तों यारों के साथ कैचअप कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी जब अचानक उस दिन 5 जुलाई की सुबह को मेरी आँख खुली ही थी तो इंतहाई सख्त फायरिंग की आवाज़ आई। घर से कितनी दूर? घर से मेरे ख्याल से कोई 20-30 कदम के फासले में, शायद हद 50 कदम। और जैसे ही ये फायरिंग की आवाज़ हुई, क्योंकि एक सिलसिला मेरी गैर मौजूदगी में चल रहा था, थ्रेट्स का और इल्ज़ामात का और इंटिमिडेशन का, तो मेरी वालदा को फौरी तौर पर ये शक हुआ कि ये जो आवाज़ है ये शायद, क्योंकि मेरे वालिद साहब अभी हाल ही में वहाँ से घर से निकले थे दफ्तर के लिए, उनको निकले हुए शायद 2 मिनट भी नहीं हुए। तो मेरी वालदा के मुँह से ये बात निकली कि पापा। तो मैं भागा, गेट के बाहर भागा, तो बिल्कुल जहाँ उनकी गाड़ी थी ना, जो हमारी रोड, मेन रोड को और मेन रोड का हमारी रोड का जो कोना है वहाँ कचरा टोकरी, तो वहाँ ज़ाहिर बात है जैसी मैं हमारे गेट से निकला तो नज़र आ रही थी सामने ही कचरा टोकरी। जैसे मैंने कहा बमुश्किल 50 कदम का फासला होगा, उससे भी कम होगा। तो वहाँ हमारी गाड़ी जो है वो कचरा कुंडी में के साथ खड़ी हुई थी, और उसमें उस टाइम होता है ना कि आपको एहसास नहीं होता, या कभी बार आपको लगता है कि दुनिया एक किस्म की स्लो मोशन में चल रही होती है। तो जैसे कि किसी ने वो बटन को दबा दिया हो तो वो रुक गई। तो वो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी जो थी, मुझे आज तक याद है वो, मैं उस गाड़ी को बड़ा पसंद किया करता था। सफ़ेद रंग की 1992 मॉडल की होंडा सिविक थी, जो उस ज़माने में बड़ी नई और लग्जरी गाड़ी समझी जाती थी। तो वो वहाँ कचरा कुंडी के साथ एक अजीब से एंगल पर, एक तो होता है ना कि बंदा गाड़ी पार्क करता है, ये अजीब सी तरीके से खड़ी हुई थी, उलझी हुई तरीके से, और 2 बंदे उस गाड़ी पर फायर कर रहे थे। और
اس کا بھی مجھے جیسے میں نے کہا کہ احساس بعد میں ہوا کہ 2 بندے فائر کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ فائر انہوں نے ختم کیا اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھے، 2 گاڑیاں تھیں وہاں، اور اس سے وہاں روانہ ہو گئے، آگے نکل گئے۔ اتنی ہی دیر میں بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچا، اور میں نے دیکھا کہ گاڑی میں جو میرے والد صاحب ہیں وہ بیک سیٹ میں بیٹھتے تھے، اور فرنٹ سیٹ میں ڈرائیور اور ان کے گن مین بیٹھتے تھے۔ وہ میرے والد صاحب بھی شدید زخمی تھے، اور ڈرائیور اور گن مین بھی شدید زخمی تھے۔ ڈرائیور اور گن مین بالکل ہل نہیں رہے تھے۔ تو اور میں اسی اس میں پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے پولیس کی بھی موبائل آ گئی، جو علاقے میں تھانے کی ڈیفینس تھانا تھا۔ تو وہ تو پھر انہوں نے ان کو گاڑی سے نکال کر سب سے قریب ہسپتال جنا تھا، ریسکیو کیا گیا، سوری ریسکیو کیا گیا یا ان کی باڈی کو لے کے اس ٹائم مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ تھے یا نہیں تھے، صرف مجھے یہ یاد ہے کہ وہ پولیس والوں نے کہا جی آپ جنا ہسپتال پہنچے۔ تو خیر میں اسی طریقے سے میں مڑ کر اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کیونکہ ان کی وہاں باڈی تھی، تو میری میں نے جو رات میں ٹی شرٹ ہوتی ہے جس میں آپ سوتے ہیں، سلیپنگ سوٹ، وہی پہنا ہوا تھا، اور اس پر خون کے چھٹے بھی آ گئے۔ میں نے اسی طریقے سے کپڑے بھی نہیں چینج کیے، وہیں سے میں مڑا واپس، جو 20 قدم کا فاصلہ ہے، 30 قدم کا فاصلہ تھا ہمارے گھر تک، وہ گیا اپنی والدہ کو لے کر، اور دوسرے ڈرائیور سمیت ہم جنا ہسپتال پہنچے۔ تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل پہنچے؟ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا۔ تو وہاں اس ٹائم تک ظاہر بات ہے کیونکہ اطلاع ہو گئی تھی، میرے والد صاحب ایک سینئر گریڈ 20 کے افسر تھے، ایم ڈی کے ایس سی تھے، سابقہ ہوم سیکرٹری رہے تھے صوبے کے، تو وہ وہاں ہسپتال میں جنا میں ایک ادھم مچی تھی۔ وہاں ڈاکٹر صاحبان بھی تھے، اور بہت سے جو اعلیٰ افسران تھے وہ بھی اس واقعے کا شاہد عامر صاحب جب ہاسپٹل پہنچے براڈ ڈیڈ تھے؟ یہ مجھے، میں نے جیسے کہا نا کہ میں اتنے ایک قسم کے شوق میں تھا کہ یہ بات شاید میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ براڈ ڈیڈ تھے یا وہ رستے میں وہ سانس کو چھوڑ گئے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کی حالت تھی گاڑی کے اندر جب میں نے ان کو پہلے دیکھا، وہ بہت بری حالت تھی۔ بعد میں جب پولیس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ میرے خیال سے کل 146 یا 156 ہوئی عمر۔ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ گھر سے بالکل قریب تھا، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ان ملزمان کو دیکھا، بالکل، کیا ان کی جو فیس تھے وہ آپ کی آنکھوں میں پیوست ہوئے؟ دیکھیے یہ تو میں نے کورٹ میں بھی یہی بات کی تھی کہ ایسے موقع پر جب آپ ایسا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، تو آپ وہ شکلیں وہ کبھی آپ بھول نہیں سکتے۔ اگر میں آج آپ نے کہا، میں نے کہا نا کہ اس واقعے کو 27 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے وہ شکلیں اور وہ لمحے اسی طرح یاد ہیں جیسے کہ یہ واقعہ آج صبح ہوا۔ تو وہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے، قدرتی فطرت ہوتی ہے جو کہ کبھی جاتی نہیں۔ والد صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ظاہر ہے آپ کی والدہ سے ڈسکشن بھی ہوتی ہوگی، امی کیا بتاتی ہیں کہ پہلے کوئی ان کو اس طرح کی تھریٹ تھی؟ کیونکہ ان کا جو کردار رہا ہے وہ اس کے بارے میں جو میرے پاس معلومات ہے کہ وہ شاید کسی پریشر میں نہیں آتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جو میرا کام ہے مجھے وہ کرنا ہے، میں آپ کا ملازم نہیں ہوں، سرکاری نہیں۔ امی کیا بتاتی ہیں کہ کس طرح کی تھریٹ تھی، کون دیتا تھا؟ شاہد یہ جیسے ہی واقعہ ہوا نا، تو میری والدہ اور مجھے اس بات کا ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں تھا کہ یہ ایم کیو ایم کے علاوہ اور کوئی تنظیم اس میں نہیں تھی، اور اس کی وجوہات تھیں۔ جیسے میں نے کہا، میں تو اس سے جو قبض کوئی 6 مہینے تھے، میرے والد صاحب غالباً کوئی 7 مہینے یا 8 مہینے ٹوٹل رہے ایم ڈی کے ای ایس سی۔ دسمبر 96 میں وہاں تعینات ہوئے تھے، اور 5 جولائی کو 97 کو یہ واقعہ ہو گیا۔ اس
پورے پیریڈ میں میں یہاں نہیں تھا، لیکن جو میری ظاہر بات ہے فون پر اپنی والدہ سے بات ہوتی رہتی تھی، اور جب میں کراچی بھی واپس آیا تو جو ایک وہ ہوتی رہتی کہ ایک ماحول سا بنا ہوا تھا ان 6 مہینوں میں، جس میں ان کی میرے والد صاحب کی ٹکر جو ہے MQM کی لیڈرشپ کے ساتھ بہت شدید طور پر ہوئی تھی. اور جیسے آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب بڑے سیدھے سادے آدمی تھے، اور وہ کوئی کسی قسم کی 2 نمبری یا وہ برداشت نہیں کرتے تھے. جب وہ KESC میں تعینات ہوئے تو ان کو اس ٹائم نگراں حکومت تھی، اور جو نگراں وزیر بجلی تھے وہ ان کے پرانے ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے، ان کے ساتھ نوکری کی تھی. اور انہوں نے میرے والد صاحب کو KESC میں لگایا ہی اس لیے کہ انہوں نے کہا دیکھو یہاں بڑے مسئلے ہیں، کرپشن ہے، اور اس وجہ سے آپ سنبھالیں اس آرگنائزیشن کو آپ نے ٹھیک کر دیا. اور اس کام پر وہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اس کے بعد ایون جب فروری 97 میں الیکشنز ہوئی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی PMLN کی حکومت آئی، اس میں بھی ان کو ایگزیکٹلی یہی چیز، یہی جو ریمٹ ہے وہ دیا گیا کہ جی بالکل آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر جاری رکھیں. اچھا، اس کام میں جو ایشو تھا، اور جہاں MQM اور خاص طور پر MQM کی جو لنڈن بیسڈ قیادت ہے ان کا جو رول آ جاتا ہے، وہ اس بات پر تھا کہ KESC جو تھا وہ ایک ایسا محکمہ تھا، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہے کراچی میں کہ کراچی کی بہت سی جو یوٹیلیٹیز تھیں، واٹر بورڈ ہو گیا، KESC ہو گیا، KMC ہو گیا، یہ ایک سفید ہاتھی بنے ہوئے، وہ ایک سفید ہاتھی بنے ہوئے تھے. اور ان کو MQM کی لیڈرشپ اپنی کیش یا فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کرتی تھی. اس میں کرپشن بھی شامل تھی، مثلا یہ آپ کے یہ جو ٹرانسفارمر اور کیبلیں شیبلنگ ہوتی ہیں وہ بیچ دینا، اس میں اپنی اختیارات، گاڑیوں کا مطلب غلط، آپ کی سرکاری چیزوں کا غلط استعمال. مثلا KESC کی گاڑیاں جو ہیں وہ پارٹی کی الیکشن ڈیوٹیوں پر اور کاموں پر لگی ہوئی، پارٹی کے جو دفاتر تھے، سیکٹر آفیسز، یونٹ آفیسز اور مقامی مرکز، وہاں بجلی کے بل نہیں دیے. والد صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد کیا مشکلات آپ کو پیش آتی ہے؟ ظاہر ہے آپ کی عمر ایسی نہیں تھی، ایج ایسی نہیں تھی کہ آپ اس طرح سے اس وقت مقابلہ کر سکتے. یہ مشکلات تو آئی ہوگی. جو شاید جو سب سے پہلی بات تھی نا اس میں وہ یہ تھی کہ جب آپ پوری زندگی، اور جو میری اس ٹائم تک زندگی تھی 19 سال کی، اس میں ایک بڑے نامی گرامی اور سینئر سرکاری ملازم کا بیٹا تھا، اور ایک جھلک میں اس کے بعد میں نہیں تھا کیونکہ ان کو مار دیا گیا. اور جو بھی ریاست کے جو پرزے تھے یا انسٹیٹیوشنز تھیں جو کہ ہمیشہ مطلب ہمارے ساتھ ہوتی تھیں یا ہم ان کو بڑے یوز ٹو تھے، چاہے وہ سول انتظامیہ تھی، چاہے وہ پولیس تھی، اپنے قریب جانتے تھے، وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہم سے مخالف ہو گئی، لیکن وہ ہمارا مدعا سننے کو تیار نہیں، پردے کے پیچھے چلی گئی. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس شام کو 5 جولائی کی شام کو میری والدہ نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے نا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اگر شاہد زندہ ہوتا اور یہ چیز ہم میں سے کسی کے ساتھ ہوئی ہوتی تو وہ کبھی پیچھے نہ ہٹتا. تو اس پر وہ قائم ہو گئی، میں بھی قائم ہو گیا. تو ہم نے پولیس کو کہا جب SHO آیا پرچہ درج کروانے کہ ہم تو نامزد پرچہ دیں گے MQM کے خلاف، اچھا، پارٹی کے خلاف، پارٹی کی قیادت کے خلاف. اور اس پر جو اس ٹائم کراچی کا ایک DIG ہوا کرتا تھا، DIG کراچی، تو اس ٹائم وہ موصوف ہمارے گھر آئے، اور ظاہر بات میرے والدین کے کولیگ تھے. DIG کون تھے؟ مجھے اب یاد نہیں، میرے خیال سے پنجاب سے ایک افسر آئے تھے اس زمانے میں. وہ کچھ افسران پنجاب سے ٹرانسفر ہو کر آئے تھے، تو مجھے ان کا نام نہیں یاد، لیکن وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، انہوں نے بلکہ میری والدہ سے بھی ڈائریکٹلی انہوں نے میرے نانا سے ایک قسم کی ان کو صلاح دینے کی کوشش کی. دیکھیں جی، اگر آپ کی بیٹی اس قسم کا پرچہ درج کرائیں گی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ان کی سیکیورٹی کے ایشوز بنیں گے اور اس طرح کی چیزیں بنیں گی. تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ آپ DIG کراچی ہیں
تو کراچی کی فورس اس زمانے میں بھی 15-20 ہزار کی جو فورس تھی کراچی کی، کراچی پولیس، میں کہا جی آپ ایک 15-20 ہزار فورس کے سربراہ ہیں تو مجھے سیکیورٹی دینا تو آپ کا کام ہے۔ آپ کے والد 20 گریڈ میں تھے، والدہ بھی شاید 20 گریڈ میں تھی جی، اور ڈی آئی جی کراچی بھی 20 گریڈ میں ہوتے جی۔ اچھا پھر تو اس بات پر خیر وہ ڈی آئی صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے بیک ہو گئے، یا تھوڑے سے اپنی بات سے وہ ہو گئے، اور ہم نے بلکہ میری والدہ اتنی اس معاملے میں شکی تھیں کہ یہ نہ ہو کہ پولیس والے بعد میں جو ہم مضمون دیں اس کو بدل نہ دیں، کہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ پرچہ میں انگریزی میں، اس لیے میرے خیال سے کراچی کی تاریخ میں جو یہ ایف آئی آر ہے وہ ان کچھ چند ایف آئی آروں میں سے جو کہ انگریزی میں لکھی گئی اور انگریزی میں ہی درج کی گئی، اس کا مفہوم تبدیل نہ ہو، اس کا مفہوم تبدیل نہ ہو، کہ کوئی کسی طریقے سے نا اس کو ڈائلیوٹ نہ کر لے، اس کو ہلکا نہ کر دے، ایک نقطہ میں منجم بناتا ہے۔ بالکل بالکل ایسے۔ تو بہرحال وہ میری والدہ اور میری ضد کی بنا پر وہ پرچہ جو ہے وہ درج ہو گیا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شاید جو پہلی اسٹیٹمنٹیں آئیں لندن سے، جو اس ٹائم ایم کیو ایم کا لندن سیکریٹریٹ ہوتا تھا، پہلے تو انہوں نے ایک قسم کی بات کرنے کی کوشش کی، او ہو جی بڑا افسوس ہوا کہ ایک بڑا فرض شناس افسر اس طرح مارا گیا ہے۔ جس منٹ ان کو پتہ چلا کہ پرچہ ان کے اوپر درج ہو گیا ہے تو انہوں نے فوراً اگلے دن، اگر آپ اس زمانے کے اخبارات اور وہ دیکھیں تو الطاف حسین کی بڑی ٹون میں چینج آیا، انہوں نے کہا جی ایک افسر کے پیچھے ایک پوری جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، منافقانہ بیان کا سلسلہ شروع، وہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ایک چھوٹا سا وقفہ چاہیے اور یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے ناظرین جو ہیں اس کا بقیہ حصہ اگلے پروگرام میں دیکھ سکیں گے۔